पाकिस्तान ने भारत को डरावना ख्वाब दिखाया। इस दुश्मन के 6 जहाज गिराए जो खित्ते में खुद को थानेदार समझता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, 9 और 10 मई की रात को दुश्मन ने हद पार की तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे फोन पर भारतीय हमले से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा, इजाजत दें, दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो याद करेगा। फिर आपने देखा कि हमारे हमलों के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सो फिर जनरल आसिम मुनीर ने आगाह किया कि हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अब हमें जंगबंदी की पेशकश आ रही है। मैंने कहा, दुश्मन का सर चकरा गया है, अब सीज फायर की दरख्वास्त कबूल कर लें। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे से पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्त मुल्कों का एतमाद आसमान से बातें करने लगा। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में पाक फजाइया के शाहीनों की ऊंची उड़ान ने कौम का मान बढ़ाया। समते तब्दील करते, झपटते, पलटते, सिमटते तैयारों और शेर दिल जाबाजों की महारत और फुर्ती ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। तकरीब में शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया। भारत के दांत खट्टे करने वाले जर्री जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिल्ली नगमों ने शुरका का जोश बढ़ा दिया। मार्का हक में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मस्जिदों में खुसूसी दुआएं। कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेज़। बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबें। यादगार शहदा पर हाजिर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। बोलान से बल्तिस्तान, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक में शहीद होने वालों को सलाम पेश किया गया। लाहौर में बादशाही मस्जिद से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। कराची में पुलिस अहलकारों ने इशारा फैसल पर रैली निकाली। पेशावर में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली। रावलपिंडी में भी पुलिस का फ्लैग मार्च किया। रावलाकोट में सिविल सोसाइटी, तलबा और सियासी जमातों की रैली। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी यौम तशक्कुर पर रैली। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अजीम कामयाबी पर शिमाली वजीरिस्तान में भी रैलियां। बन्नू, मीरानशाह, मीर अली, गुलाम खान, दत्ताखेल में तलबा समेत लोगों की बड़ी तादाद ने पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को सलाम। सिविल और अस्करी क़यादत की शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा शहीद के वालिदैन से ताज़ियत की। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने उस्मान यूसुफ के आज़म फर्ज शनासी को सराहा। सदर आसिफ जरदारी भी शहीद के घर आए। उस्मान यूसुफ के अहले खाना से मुलाकात की। कहा, बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। सदर जरदारी ने यौम तशक्कुर पर पैगाम में कहा, हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम की कामयाबी है। मार्का हक के दौरान जख्मी जवानों की अयादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी की तारीफ। कहा, जिस तरह फौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिपह सालार ने भी अपने जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में परचम कुशाई की। कहा, कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कहा, मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में यादगार शहादा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहादा के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह शहीद के अहले खाना से मुलाकात में शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अहमद रजा के अहले खाना से भी मुलाकात और ताज़ियत की।
یوم تشکر پر پاک فوج کے شہداء کی قبروں پر حاضری، مسلح فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ گوجرخان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، پاک فوج کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر بھی پھول رکھے گئے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر دعا کی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی خصوصی تقریب ہوئی۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور دعا کی۔ برطانوی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، پاکستانی قیادت سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ڈیوڈ لیمی کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کیا، کہا پاکستان کا رد عمل محدود، درست اور متناسب تھا۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے میں برطانیہ کی تعمیری اور مؤثر کاوشوں کو سراہا۔ ڈیوڈ لیمی کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی سے گریز اور پائیدار مکالمے کی اہمیت پر زور، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ برطانوی وزیر خارجہ کی چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات۔ پاکستان روانگی سے پہلے ڈیوڈ لیمی نے کہا سیز فائر پر عمل درآمد خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ کشیدگی کی وجہ سے برطانیہ میں ایشین کمیونٹی کے اندر بے چینی تھی۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ امید ہے جلد غزہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یو اے ای بزنس کاؤنسل میں گفتگو، کہا جلد از جلد صدر پیوٹن سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا دورہ بہت اہم تھا۔ اتحاد ایئر ویز امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 28 جہاز خریدے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل، متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو گئے۔ ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے رخصت کیا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستانی قیادت سے متعلق ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے ملاقات میں گفتگو، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے سفیر بن گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ایٹمی ملکوں میں جنگ رکوائی، شام پر سے پابندیاں ہٹائیں۔ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوج واپس بلائی، یوکرینی صدر کو جنگ رکوانے کے لیے ڈانٹ پلائی، ایران کو مذاکرات اور پابندیاں ہٹانے کی امید بھی دلائی۔ ٹرمپ نوبل امن ایوارڈ کے مضبوط امیدوار بن گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نائب افغان وزیر داخلہ ملا ابراہیم صدر کا بھارت کا خفیہ دورہ۔ بی بی سی کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد نائب افغان وزیر داخلہ بھارت گئے اور بھارتی حکام سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، اپنے خلاف کسی بھی جارحیت سے سختی سے نمٹنا جائے گا۔ پاکستان نے جواب میں بھارت کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں پاکستان نے حملے کے جواب میں اپنا دفاع کیا، بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پاک بھارت جھڑپوں میں جوہری تابکاری سے متعلق بھارتی رپورٹیں بے بنیاد ہیں۔ جنگ بندی پر پاک بھارت ڈی جی ایم اوز رابطے میں ہیں، چین کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر پھر ہزیمت کا سامنا، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق پروپیگنڈے پر منہ کھانی پڑی۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے پاکستان کے تمام جوہری اثاثوں کو محفوظ قرار دے دیا۔ پاکستان میں تابکاری کے اخراج سے متعلق بھارتی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی۔ بی بی سی کو بتایا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات سے کوئی تابکاری خارج نہیں ہوئی، بھارتی حملوں کے دوران پاکستان کی تمام ایٹمی تنصیبات محفوظ رہیں۔ قوم یوم تشکر منا رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، اب سیاسی سیز فائر بھی ہو جانی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پھر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی۔
کہا اس وقت تک کوئی کہیں بھی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن ایک دو دن میں شاید معاملہ واضح ہو جائے۔ جنید اکبر کہتے ہیں حکومت سے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، فاصلے کم ہوں، اگر وہ ایک قدم بڑھیں گے تو ہم 2 بڑھائیں گے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی وزیر اعظم ثالثی کے لیے دنیا بھر میں فون گھماتے رہے۔ سیز فائر نہ ہوتا تو پاکستان دلی اور ممبئی پر چڑھائی کر چکا ہوتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے حکومت اور افواج سے کہوں گا جو پی ٹی آئی کارکن سازش کا شکار ہوئے انہیں عام معافی دے دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈز کے اجرا کی تقریب، کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائند ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکسز میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے توہین عدالت کیس کی لارجر بینچ منتقلی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف توہین عدالت از خود کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس دیے ڈویژن بینچ کا یہ آرڈر اپنے سینئر ساتھی جج کی اتھارٹی کے خلاف ہے۔ اختیار کے اس تجاوز کو تسلیم کر لوں تو سائلین کو میری عدالت پر کیوں اعتماد رہے گا؟ ایڈیشنل اور ڈپٹی رجسٹرار سے پوچھا آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے والی بات عدالت سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے آپ کو سنا اور سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، مجھے قانون آتا ہی نہیں ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا ڈویژن بینچ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں؟ توہین عدالت کی یہ کارروائی آگے بڑھاؤں گا اور فیصلہ لکھوں گا۔ عدالتی معاون نے کہا ڈویژن بینچ کے آرڈر میں ابہام ہے، وضاحت تک کارروائی نہ بڑھائی جائے۔ اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جج میں تنازع ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کہا ججز میں تنازع ہے، میں کیوں دکھاوا کروں کہ تنازع نہیں ہے؟ اور آئی سی سی کے بھارتی صدر جے شاہ نے افواج کے بارے میں بیان کیوں دیا؟ آسٹریلیا کے صحافی میلکم کون جے شاہ پر برس پڑے، کہا آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ نے فلسطین میں امن پر ٹویٹ کیا تو اسے معطل کر دیا گیا، کھلاڑی کو سزا اور چیئرمین کو کھلی چھوٹ، یہ منافقت ہے۔ جے شاہ اپنی فوج کو بھارت کا فخر قرار دیا تھا۔ پی ایس ایل 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے کل سے پھر شروع ہوں گے۔ راولپنڈی میں کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا۔ میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فن ایلن، سکندر رضا، ریلی روسو اور وینڈر ڈوسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے۔ ایلیکس ہیلز، بین واشیئرز، شکیب الحسن، سیم ولنگز بھی ایکشن دکھائیں گے۔ اور کراچی کے شیر پھر پاکستان آئیں گے، کنگز کو دوسرا ٹائٹل جتوائیں گے۔ راؤنڈ کے بقیہ 2 اور پلے آف کے لیے تمام غیر ملکی سٹارز پاکستان آنے کو تیار۔ ڈیوڈ وارنر، ٹم سائفر، جیمز وینس، محمد نبی اور بین مک ایکشن کے لیے برقرار۔ اسکاٹش بیٹر جارج منسی بھی اسکواڈ کا حصہ بنیں گے۔ کراچی کے شیروں نے پشاور کے خلاف اہم میچ کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ کھلاڑی آج شام پریکٹس میں لہو گرمائیں گے۔